जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज फिर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और अगेन जैसे मैंने कहा पीटीआई के हवाले से कोई ख़बरें इतनी अच्छी नहीं हैं, और बहुत सारे आप में से दोस्त ये कहते भी हैं कि आपको पीटीआई के अलावा कोई या इमरान खान साहब के अलावा कोई टॉपिक नहीं मिलता। अगर हम बात ना करें, मतलब चुप कर जाएँ, ना इस इशू को छेड़ें कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है, हुकूमत में क्या हो रहा है, पीटीआई अपने अंदर क्या हो रहा है, कितने लोगों के मतलब शहादतें हुई हैं, कितने लोग बेचारे जान से गए हैं, उनके प्रॉब्लम क्या है, गिरफ्तारियाँ हैं, खान साहब। अगर हम चुप कर जाएं तो आप लोग हमें ताना देना शुरू कर दें। देखा जी मीडिया मैनेज हो गया, सबको खरीद लिया जी। बिग एक तो ये बड़ा मसला है। हमारे बहुत सारे सारे तो नहीं साहब, ज़रा अच्छे बुरे दोनों साइड्स पे हमारे यहाँ भी होते हैं। एक चीज़ उनको अपने अलावा सारी दुनिया बिकी हुई लगती है कि हर बंदा जो है ना, जो भी बात कर रहा है, जिसका आपसे व्यू नहीं मिलता तो वो बिका हुआ है, वो मैनेज हो गया है, वो डर गया है। मतलब खुद को समझते कि मैं बहादुर भी हूँ, मैं डरा हुआ भी नहीं हूँ, मैं मैनेज भी नहीं हुआ, मैं बिका भी नहीं हूँ, मैं झुका भी नहीं हूँ, ना मुझे कोई ब्राइब कर सकता। लेकिन अगले बंदों के बारे में उसके यही राय है कि क्योंकि मेरी मर्जी की गुफ्तगू वो नहीं कर रहा, ये सोल्ड आउट स्टैम्प सीधा कि सेल लगी और बिक गया है। सो किसी के साथ अगर कोई इख्तलाफ हो सकता है, वो मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों से। सो वो ये चीज़ बड़ी एक इंटरेस्टिंग है कि अगर हम इमरान खान साहब पीटीआई के इशू पे चुप कर जाएं तो आप सबसे ज़्यादा हमें ताने देंगे कि जनाब देखा वो मुंह बंद करा दिया जनाब। अब खान के बारे में बात करना भी जुर्म है, कोई नाम भी नहीं लेता। हम तो उस वक्त भी नाम लेते थे, बात करते थे जब ये सरकारी तौर पर आया हुआ था कि बानी चेयरमैन लेना। मैं अपने प्रोग्रामों में भी बात करता था और ये व्लॉग्स पे भी बात करते थे, नाम लेके करते थे। सो ये जो है ना कि क्या मतलब आप लोगों को उनके बगैर कोई रोज़ी रोटी नहीं चलती। तो इससे पहले खान साहब जब नहीं थे तो जो लोग होते थे सियासत में, उनकी नहीं चलती थी रोज़ी रोटी, वो जर्नलिस्टों की टॉपिक। क्योंकि खान साहब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, आप लोगों के डार्लिंग हैं बहुत सारों में से, अगेन अक्सरियत में से चलें यूँ कह लें। आप लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। फिर खुद उन्होंने बड़ी इंतहाई मेहनत करके अपने सींग फंसाए हुए हैं, बड़ी मेहनत किया खान साहब ने अपने आप को फंसाने के लिए, और उन्होंने इस काम पे लगा दिया कि सियासत ना डू और डाई होते, मरो या मर जाओ, ये सियासत है उनका ख्याल है। ये सियासत ये नहीं थी जो अंग्रेज़ों का कंसेप्ट था डेमोक्रेसी का। ये सियासत जिस पर खान साहब यकीन रखते हैं ये 1857 से पहले थी कि तलवार फैसला करती थी कि जनाब के मुग़लों का नया बादशाह कौन होगा। या उस वक्त अगर तुर्क होते थे, उसमें पर्शियन होते थे, ईरानी होते थे, उसमें अफ़गान होते थे, उसमें इसके बाद आपके अरब्स होते थे, फिर इसके बाद आपके यहाँ पे राजपूत होते थे, मकामी भी होते थे, बहुत सारे जट होते थे। इनके अपने अपने जत्थे होते थे दरबार में बादशाह सलामत के। ये फिर आपस में ये लड़ते थे एक दूसरे से कि इसका ये दिल्ली का बादशाह कौन होगा। तो वो कहते थे हमारा जो ये चॉइस है उसका रॉयल फैमिली का वो होगा, वो कहते थे नहीं हमारा होगा। सो ये आपस में फिर जंगें लड़ी जाती थी और एक दूसरे के सर काटे जाते थे, बादशाहों के भी काटे जाते थे, ये शहजादों के भी, और शाही फैमिली के भी काटे जाते, छोटे छोटे बच्चे भी मारे जाते थे कि कल को ये ना क्लेम करें। सो वो तलवार फैसला करती होती, गोली फैसला करती होती कि किसके पास ज़्यादा बंदे हैं, किसके पास ज़्यादा ताकत है। ये अंग्रेज़ की मेहरबानी। वो आया, उसने कहा भाईजान ये बंदे ना मारो, ना शाही फैमिली मारो, ना बच्चे मारो, ना औरतें मारो, ना आप एक दूसरे को कत्ल करो, ना जंगें लड़ो। यहाँ तो बाप बेटे जंगें लड़ते रहे। आपको पता ही है सारे का सारा ये अकबर बादशाह की और शहजाद सलीम की, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ, उनकी लड़ाई जंग हुई थी। फिर औरंगज़ेब और उनके भाइयों की लड़ाई हुई थी, उनके गले काटे गए थे। सो ये तो मैं दो मिसालें दे रहा हूँ। अगर आप उसमें सल्तनत दिल्ली में चले जाएँ जो आपकी 12वीं 13वीं सदी के 200 साल या 300 साल हुकूमत रही है, वहाँ भी इसी तरीके से हटाते थे। सक्सेशन का ये निज़ाम था। अंग्रेज़ों ने आके ब्लड शेड रोका है यहाँ पे। उन्होंने कहा भाई साहब, क्योंकि सक्सेशन नहीं थी कि मेरे बाद कौन होगा, कब होगा। लोग तंग आ जाते हैं, 40 साल से बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाई जो भाई हैं या चाचे हैं या आपके बेटे हैं, इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि भाई हमें बारी दो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई साहब कोई जमहूरियत पे ले आए, कोई इस पे ज़रा बातचीत के ज़रिए, कोई वोट के ज़रिए 5 साल बाद लोगों को ऑप्शन देने आप बंदा ले आए। कुछ अर्सा सिलसिला कि हमारे मिजाज में नहीं है ना, क्या करें। मादरत के साथ नाराज़ हो जाएगा। हम मुसलमानों में तो वैसे ये बात नहीं है, थोड़ी जमहूरियत हमारे अंदर कम ही है। हम तो डंडे वाले हैं, हम तो एक डिफरेंट मिजाज के लोग हैं। या इवन हिंदुस्तान में हमने देखा है कि जिस तरह यहाँ पे सैकड़ों यहाँ सल्तनतें होते थे, सैकड़ों वॉरियर्स होते थे जो लड़ते थे और एक दूसरे पे के डोमेन के लिए। यहाँ तो आपको तो छोटी छोटी स्टेट्स होती थी। सो हमारे अंदर ना वो चीज़ नहीं है कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, किसी को 5 साल दिया जाए, किसी को या लोगों का मैंडेट का कोई एहतराम किया जाए। खान साहब जैसे कहते हैं मेरा मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। इनसे पहले वाले कहते हैं जी कि 2018 में हमारा नहीं गया, पीछे जाए तो वो कहते हैं हमारा नहीं गया। ये सिलसिला चलता रहा। मिजाज वही है कि तलवार फैसला करेगी कि बादशाह कौन होगा, वोट फैसला नहीं करेगा। अगर ये सारे किसी एक बंदे को, एक हुकूमत को 5 साल पूरे करने देते
اور پھر ووٹ کے فیصلہ کر لیتے تو میرا خیال ہے بہت سارے مسئلے مسائل لوگ نہ مر رہے ہوتے جن کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا آج ان کا اعلان کیا جا رہا ہے. بات دوسری سائڈ پہ چل پڑی, آپ کہیں گے لمبی ایک تمہید باندھ گئی ہے, لیکن کیا کریں بعض وقت دل جلتا ہے کہ اس کے علاوہ مطلب وہی سسٹم ٹھیک تھا 1857 سے پہلے والے مغلوں کو ہندوستان والا, کہ بھائی بھائی کا گلے کاٹ رہے ہیں, وہ درباری لڑ رہے ہیں, اس کے بعد وار لارڈز ہیں, وہاں پہ ملک ہیں, خان ہیں, مطلب راجی ہیں, مراجی ہیں, رانے ہیں, افغان ہیں, ترک ہیں, یا پرشینز ہیں, عربز ہیں, اور ایک مہابھارتیں لڑی جا رہی ہیں, لو لوہان ہے پانی پت کا میدان میں جناب, وہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں. یہ طریقہ تھا ہمارا یہ کرنے کا, اپنا بادشاہ لانے کا یا کسی کوئی حکومت چینج کرنے کا. تو کیا آج کا وہی طریقہ رائج ہو گیا دوبارہ؟ اب آپ میں سے بہت سارے کہیں گے جناب خان صاحب جیتے تھے تو ان کو دینا, میں تو اس حق میں ہوں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں خان صاحب کو ایک دفعہ 5 سال دیں, بالکل دیں, ملنے چاہیے ان کو, مطلب چس آ جائے گی, مزہ آ جائے گا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ بہت سارے لوگ سننے کو تیار نہیں کہ کیا کیا مزے آئیں گے پھر تو ہم سب لوگوں کو. مطلب ایک طرف ہم پھنس گئے, ایک طرف کرپٹ ایلیٹ ہے, دوسری طرف یہ جہاد سمجھتے مارنے اور مرنے سے کام پہ وہ بلیو نہیں کرتی, پوری دنیا سے لڑنا چاہتے. خان صاحب تو پوری دنیا سے لڑنا چاہتے, آپ کہیں برابری پہ بات کرنا چاہتے, کیا پدی کا شوربہ بھیا. پھر ہم مطلب اپنے اندر ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کی بہت بڑی توپ چیز ہے پاکستانی جو ہے, پاکستان جو ہے, دنیا ہم سے آ کے اپنے فیصلے کرے گی. ایک میں جیلی قسم کی پھونک بھر جاتی ہے لوگوں کے اندر. اور سب سے آسان کام ہے 2 چیزوں پہ, کہ کسی کو مذہب کے نام پہ کہ تمہارا مذہب سپیریئر ہے باقی نہیں ہے, لہٰذا ہیں دنیا کو ہم اپنے مذہب پر لے کر آتے ہیں. ایک سب سے زیادہ یہ پاپولر نعرہ ہے. دوسرا سب سے بڑا کہ تم دنیا کی عظیم قوم ہو اور تمہارے جیسی کوئی نہیں تھی, لیکن تمہیں کسی انہیں اپنے لیڈرشپ کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے اور میں تمہیں عظیم بنوں گا. یہ ٹرمپ بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں امریکہ میں, ذرا غور سے سن لیں, ہمارے ہاں بھی یہ نعرہ ہے. تیسرا ہوتا ہے بھوکھی قومیں جو تھیں صحرا کی, پہاڑوں کی, دنیا کی, میں ہزاروں سال کے, وہ اٹھیں اور آ کے انہوں نے یہ جو خوشحال علاقے تھے ان پہ قبضہ کر لیے, دریاؤں کی زمینیں تھیں, وہ ساری کی چیزیں. تو یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے ان تمام سے. وہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, تو ہم دنیا کے سے لڑنے کے لیے تیار تھے کہ جناب خان صاحب کو تو آنے دیں, بالکل میں ڈیٹ کا احترام. جمہوریت تو یہی ہے بھائی, اچھا ہے برا ہے دیں جی, لوگ چاہتے ہیں کہ آئیں تو آئیں, 6 مہینے بعد, سال بعد جو ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گی. خیر نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, آج باتیں جو ہوئی ہیں ساری دوسری سائڈ پہ ہوئی ہیں. آج آپ نے دیکھا جو بات میں کہتا تھا پہلے دن سے کہہ رہا تھا, جس پہ گالیاں بھی کہیں ہیں بہت سارے ناراض بھی ہوئے, غصے بھی ہوئے, ابھی بھی ہوں گے, کہ بھائی صاحب میرا اس پہ بڑا ماننا ہے اور اپنی ذاتی لائف میں یہ چیزیں میں نے امپوز اپنے اوپر کی ہوئی ہیں. میں اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں کر کے کہ مجھے نقصان ہوئے ہیں, میں 2-4 کیسز ہارا ہوں. میں نے کہا میں ہار جاؤں گا, مجھے کہا گیا کہ اس میں 2-4 چیزیں ایڈ کر دیں اپنے مخالفین کے خلاف, جھوٹی کر دیں. میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا سر پھر کیس وہ دفعے نہیں لگتے. میں کہ جی نہ لگیں. انہوں نے کہا سر دیکھ لیں ذرا 2-4 ایویں لکھ دیں. میں کہ سر میں نہیں لکھتا. میں نے اپلیکیشن ہی واپس لے لی سر, کوئی چھوٹا موٹا ایشو تھا, نہیں کیا میں نے, کیونکہ میرا اس پہ ماننا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اب سچ کی بنیاد پہ ہار جائیں, اس یہ جھوٹ کی بنیاد پہ فتح سے, مطلب فتح جو جھوٹ سے فتح ملے آپ کو, وکٹری ملے سے یوز لیس. اب ہار جائیں, بے شک سچ پہ ہار جائیں. سر یو آر سیٹسفائڈ کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ مت کریں یہ, آپ اتنی زیادہ تعداد بڑھا کے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ آپ کو وہ کرے گا, یہ آگ لگ جائے گی, اسلام آباد جل جائے گا, لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اتنی بڑی آگ لگے گی پاکستان میں کہ سنبھالنا مشکل ہوگی. جب یہ کہیں کہ سینکڑوں لوگ اسلام آباد میں مارے گئے ہیں, اس نے لطیف کھوسا صاحب سابق گورنر یار, وزیر ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, انہوں نے ٹی وی پہ کہہ دیا, کوئی ایکشن نہیں ہے, کسی نے کوئی ان کی مذمت کہیں سے کوئی بات کی سنی ہے آپ نے, کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو مذمت کی ہو کہ ساری آپ نے کیا کیا ہے. 278 لوگوں کا انہوں نے وہ دیا اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہاں 278 ہی سے. آج انہوں نے کہا برسٹر غور صاحب عمران خان صاحب سے مل کے گئے, وہ کہتے ہیں نہیں جناب 12 لوگ ہیں اور یہ غلط ہے, جو لوگ جتنا بھی کہہ رہے ہیں نہ یہ 50 ہیں, نہ 100 ہیں, نہ 278 ہیں, نہ 300 ہیں, نہ سینکڑوں ہیں, نہ ہزاروں ہیں. انہوں نے کہا سارا جھوٹ ہے. تو یہ بات میں نے پہلے دن کی تھی, میں کہ مت کریں, آپ ان لوگوں سے زیادتی کر رہے ہیں, اپنا کیس خود خراب کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جانے دیا آپ کے لیے. اور پہلے تو مطلب آپ لوگوں کو اتنا چارج ہی نہیں کرتے ہوتے کہ مرو یا مر جاؤ, ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں. یہ مطلب پولیٹیکل ریلیز میں یہ ہوگا پھر تو خون بہے گا. اچھا پھر کہتے ہیں گولی کیوں چلی. اگلے جب لوگ آئے کہ کوئی بھی ریاست کا بندہ ہوگا, عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے کیا کیا تھا, انہوں نے گولی نہیں چلوائی تھی. اور اس وقت ہم سارے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کا سٹانس جو ہے ریاست کے لیے ٹھیک ہے. جب لبیک والے آ رہے تھے, جیل ہم پہ روکا گیا تھا اور وہ یہاں فرینچ ایمبیسڈر کو نکلوانے کے لیے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے آئے تھے, کتنے لوگ مارے گئے تھے سر, یاد ہے آپ کو. تو گولی تو اس وقت چلی تھی. آج پوچھیں گولی کیوں چلی, پھر آنے دیتے لبیک والوں کو, وہ بھی بیٹھتے یہاں پہ, وہ فرینچ ایمبیسی کے سامنے بیٹھتے اور کہتے جی نکالیں ان کو, وہ بھی پیسفل تھے, وہ تو کہتے ہم بھی پیسفل ہیں. مطلب جو آپ کے دور میں احتجاج ہوگا وہ اس پہ گولی جائز ہوگی, جب آپ کریں گے کسی کے علاوہ احتجاج کریں گے اور مسلح بندے لے کر آئیں گے, مطلب مرو یا مر جو, اس دفعہ خونی انقلاب آئے گا اور یہ آخری کال ہے اور ہم یہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں, ہمارے جنازے پڑھ لینا اور ہم گھر واپس نہیں آئیں گے, ہم خان کو لے کر جائیں گے.
تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ریاست کیا کرتی ہے اس کا؟ آپ کو ہو سکتا ہے میں بڑا اپولوجیٹک لگ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی وزیر اعظم بیٹھو، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں مسلح لوگ آ جائیں، ڈنڈے ہیں، ہتھیار ہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور پورے کے پورے بیٹھے ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اسلام آباد کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ اف اسلام آباد فالز دا ہول کنٹری فالز۔ یہ وہ سخت باتیں مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں نے پاپولر باتیں کیا ہے، میں وہی باتیں کروں کہ بڑا غلط کیا ہے، انہیں نہیں روکنا چاہیے۔ انہیں روکا بھی نہیں ہے، وہ تو ڈی چوک میں لے آئے تھے، آگے وہ نہیں جا رہے تھے نا، مطلب علی امین گنڈا پور صاحب نہیں جا رہے، حکومت نے تو کہا آ جائیں جناب۔ وہ تو بلکہ بہت سارے ہمارے ذہن سے لوگوں نے تنقید کی کہ بھائی صاحب آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اسلام آباد کے شہر کے اندر آئے ہیں اور اتنی ساری یہاں پہ بھگدڑ مچے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مظاہرہ کریں، لوگوں کو شہریوں کو کیا اس میں تکالیف ہوتی ہیں، مسئلے ہوتے رہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ آپ لوگوں کا قصہ اگر زیادہ وہ سیریس ہے کہ خان کا جیل سے رہا ہونا ضروری ہے، میں اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا کسی ریولوشن کے ذریعے کہ جو جیل میں لوگ بیٹھے ہوئے قید ہوں، لیڈر ہیں، وہ خود آنے سے بہر انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے اس طریقے سے، دے وونٹ کم۔ میں نیلسن منڈیلا کی مثالیں بڑی آسانی سے دے، نیلسن منڈیلا نکل آیا تھا باہر، پھر آیا تھا، وہ اسے احتجاج ہوا، اتنے 27 سال بیٹھا رہا ہے وہ بندہ۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں ہم یہاں پہ ڈیو پروسیس کے ذریعے نکلیں گے، نہیں نکلتے۔ آپ نے ہمیں ناجائز رکھا ہو، رکھ ہی رکھیں۔ ریولوشنری تو اس طرح کے ہوتے ہیں، باقی تو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا کہتے ہیں کہ جناب کہ آئیں اور آ کے لوگ ہمیں جیل توڑ کے نکال کے لے جائیں۔ یہ کون کہے گا؟ کون سی ریاست میں وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے دنیا کے کون سے حصے میں ہوتے ہیں، تو یہ کام دنیا کے کون سے حصے میں ہو رہا تھا؟ ریاستیں برہم ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیشہ برہم ہوں گی۔ مجھے بات انہوں نے یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہی کہ جو لیگلائز وائلنس کا رائٹ ہے وہ ریاست کے پاس ہے، خان صاحب کے دور میں بھی تھا، اب ان کے پاس بھی ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ ابھی بہت ساری مطلب جس طریقے کا مطلب ہیٹ دی گئی تھی اور چیزیں بڑھائی گئی تھیں کہ نقصان اس لیول کا نہیں ہوا، نہیں تو یہاں بہت بڑے پیمانے پہ 4 اکتوبر کو بھی ہونا تھا، ابھی بھی ہونا تھا۔ اور اب خان صاحب کہتے ہیں اب پھر فیک خبریں پھیلائی گئی ہیں۔ میں نے اس وقت پٹ کیا کہ میں کہ فیک خبریں آپ کو نقصان دے گی، آپ کے 4 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، 10 کی 12 کی ایگزیکٹ پہ رہیں، وہ حکومت کو ہلٹ کریں گے۔ ایک بندے کا بھی کافی ہوتا ہے یہ دھرنے جلسے میں اس طرح کی اس کی ڈیتھ ہو جائے، لیو الون کے 12 لوگوں کی ہو یا 10 کی ہو، آپ نے سیدھا چھکا مارا، 278 لوگوں نے آپ کے ٹھٹھے مذاق اڑانے شروع کر دیے۔ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بڑے بڑے پی ٹی آئی کے بڑے ذمہ دار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی چھوٹے موٹے بھی نہیں، انہوں نے یہ آرٹیفیشل جنریٹڈ انہوں نے تصویروں کے ذریعے پورا کا پورا انہوں نے اس کو بھر کے رکھ دیا سوشل میڈیا اور ٹویٹر کو کہ یہ دیکھیں لہو کی نہریں بہہ رہی ہیں جناب اس پہ آپ جناح ایونیو پہ۔ اب لوگ یہاں سے ڈیلی گزرتے، گھنٹے بعد ٹریفک کھل چکی تھی یہاں پہ، ہم نے خود دیکھی ہے سر، 1-1.5 گھنٹے بعد نارمل تھا اسلام آباد، کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ۔ تو سارے لوگ ہنسیں گے پھر کہ یار دیکھو کدھر گئے یہ لہو کی نہریں کدھر ہیں، یہ جو ہمیں امیجز انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنوا کے دکھائے ہیں۔ سر جھوٹ وقتی طور پہ بڑا چسکے والا ہوتا ہے، سنسیشنل ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں نہیں ہو سکتا۔ اگر جھوٹ پریویل کرتا ہے، کب کی یہ کائنات یونیورس ختم ہو چکی ہوتی۔ اب اس فیک نیوز سے سب سے بڑا نقصان پی ٹی آئی کو خود ہوا ہے، ان کے کاز کو ہوا ہے، ان کے ورکر کو ہوا ہے، ان کی کمپین کو ہوا ہے، عمران خان کو ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں، آج ان بیرسٹر غور صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ 26 کو کیا ہو رہا تھا اسلام آباد میں۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ ذمہ داری نہیں لے رہے کہ حکومت نے ان پہ پرچے مقدمے کر دیے، کوئی 96 لوگوں پہ آج انہوں نے وارنٹ جاری کر دیے جج صاحب نے کہ اسی دہشت گردی کے اس میں کہ جنہوں اسلام آباد میں جن کی وجہ سے ویلنس ایف آئی آرز ہو گئے، مقدمے ہو گئے، پرچے ہو گئے۔ 2 دن کی ایکٹیویٹی تھی جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے بات کہ بھائی صاحب 1-2 دن کے لیے ہم جاتے ہیں، اپنے اوپر اتنے ہم سینکڑوں پرچے کروا لیتے ہیں، اپنے ورکر ہم مروا لیتے ہیں، گرفتار کروا لیتے ہیں، وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں 1-2 دن کی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے۔ خان صاحب اس لیے اس سے یہ بالکل وہ مکر گئے ہیں، جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو جیل میں تھا، میرے پاس وہ ٹی وی بھی نہیں، اخبار بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر وہ مانتے ہیں میرے نالج میں تھا تو حکومت تو پہلے کہہ رہی ہے کہ آپ نے پلان کیا اور آپ نے بنایا۔ ان کے 8 اور مقدمے انہوں نے ڈال دیے ہیں یہ خان صاحب پہ۔ تو خان صاحب پہ ایک لسٹ بنتی جا رہی ہے اور ان کو یہ جو مشورے دینے والے ہیں، اب جو سمجھداری کی بات کرتے ہیں اس کو پڑ جاتی ہے پوری پی ٹی آئی، ان کو گالیاں دیتی ہے۔ علی محمد خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، کوئی سمجھداری کی بات ہے، پوری پی ٹی آئی ان کو گالیاں دے رہی ہے۔ جو اس پارٹی میں سمجھداری کی بات کرے گا نا سر، وہ کٹ کھائے گا، وہ غدار ہوگا، وہ ان کا وہ ٹاؤٹ ہوگا ایجنسیوں کا، وہ اس کو تو بندے نہیں سمجھیں گے۔ ابھی بیرسٹر گور نے آج جو سمجھداری والی باتیں کی ہیں، آئی واز امپریسڈ، آئی مسٹ سے، مطلب بیرسٹر گور صاحب نے اچھی گفتگو کی ہے اور مجھے ہمیشہ پسند رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سے پہلے بھی میں کئی دفعہ اپنے ٹی وی شو ایسے لوگوں کو خان صاحب کو آگے کرنا چاہیے۔ میرے پاس میں اسٹریٹجی میں بنا رہا ہوں اگر پی ٹی آئی کی اس وقت، تو میں 3 لوگوں کو آگے کروں فرنٹ پہ، اس بیرسٹر گور صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، اور ساتھ میں یہ آپ کے علی محمد خان صاحب ہوں، جو ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں، سیاست والی بات کریں، سمجھداری کی بات کریں، جو تھوڑا سا لے دے کے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھنڈا کریں، کوئی پارلیمنٹ کو ٹھنڈا کریں، کوئی تھوڑا سا لوگوں کو ٹھنڈا کریں، ایک پیس کے ساتھ چلے۔ سیاست لمبا کھیل ہے، آپ نے مرنے مرانے والے بندے رکھ دیے ہیں جو مرنے مرانے سے کم بات نہیں کرتے، کہ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں ان کو۔
آج جو بیرسٹر گور صاحب نے باتیں کی اس کے بعد ان کو شرم نہیں آنی چاہیے بہت سارے لوگوں کو کہ جو اتنی مطلب بڑھا چڑھا کے چیزیں بیان کرتا کہ ملک میں آگ لگ جائے. مطلب اگر یہاں پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے, تو اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جن کو جلانا چاہتے ہیں, جن کو برن کرنا چاہتے ہیں, جن کی لائفز کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. پالیٹکس میں پھر کہہ رہا ہوں لمبی گیم ہوتی ہے, کبھی آپ جیتتے ہیں کبھی آپ کو مخالف جیتتا ہے. یو ہیو ٹو شو پیشنس. خان صاحب جیل میں گئے, سارے جیل میں گئے ہوئے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی ٹی وی شو, اس نے کہا ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستانی پالیٹکس کیسے ہوتی ہے, یہ کوئی رول سے نہیں کھیلی جاتی, یہ نا رولز اصولوں سے نہیں کھیلی جاتی ہے. یہاں پہ آپ جیل, خان صاحب نے بھی سب کو جیل میں ڈالا ہوا, تو انہوں نے ان کو ڈال دیا, ان کی باری لگے گی یہ ڈال دیں گے. وہ چسکا ہے ان کا تو کھیل ہے, ان کا تو دھندا ہے. نہیں میں پھر کہتا ہوں, کون سا 9 سے یہ 5 بجے تک کام کرتے ہیں شام کو, کہ انہوں نے روزی روٹی کرنی, بچوں کو فیسیں دینی, بچے رو رہے ہیں, گھر پہ پیسے نہیں ہیں, اور انہوں نے جناب بجلی کے بل دینے ہیں, اور انہوں نے کوئی کام کرنے ہیں. مفتے کا کام ہے. ابھی نواز شریف صاحب نے 1 بلین روپیز لیا ہے الیکشن سے پہلے, انہوں نے 10 بزنس مینوں سے 1 ارب روپیہ انہوں نے ڈونیشن لیا, جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. 1 ارب ایسے خان صاحب کے ڈونرز ہیں, ایسے پیپلز پارٹی کے ڈونر ہیں. اب 1 ارب جس کو مل گیا وہ بیٹھا کھاتا رہے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو تو لگتا ہے کہ اسی دھندے سے کام چلے گا. سر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بدلے ان کو فیورز ملتی ہیں. سو آج سب سے بڑی ہٹ جو ہوئی ہے, جو نقصان کیا ہے پی ٹی آئی نے اپنا, انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو انہوں نے جیل سے منتقل کر رہے ہیں جناب, ان کو کوٹ لکھپت لے جایا گیا ہے, وہ جھوٹی نکلی. انہوں نے کہا ان کی صحت خراب ہے, اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا جی خان صاحب کا دماغی توازن کو خراب کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, چٹائی ہے فلان ہے, وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا, وہ جھوٹی نکلی. انہوں نے خان صاحب کی صحت بھی ٹھیک ہے, ان کو اڈیالہ بھی ان کو نہیں کیا گیا ہے, وہ بالکل بہترین ہے, کوئی ان کے ساتھ پرابلم نہیں ہے. اور لوگ جو ہیں 300-400 نہیں ہیں, وہ آپ کے صرف 12 لوگ ہوئے ہیں, اور خان صاحب نے بڑا افسوس کا اظہار کیا. ساری جھوٹی کمپین ان 3-4 دنوں میں کیا ملا ہے پی ٹی آئی کو, یہ ساری جھوٹی خبریں کر کے اپنا نقصان کیا. حکومت کا کام آسان کیا, میں پھر پیٹ رہا ہوں, لہٰذا حکومت چڑھ گیا آپ پہ. انہوں نے دوبارہ پرچے دے 96 لوگوں پہ پرچے دے دیے, آج انہوں نے ان کے وارنٹ نکال دیے ہیں. اب کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جائیں گے, خان صاحب نے کہا جی آپ سینٹ میں جائیں, قومی اسمبلی میں جائیں, رولا ڈالیں, ریکوزیشن کریں اور ڈبیٹ کریں. سر یہ ہم پٹتے تھے کہ پہلے دن سے وہیں پہ کریں. آپ سے اگر کوئی چیزیں اس اسٹیبلشمنٹ سے نہیں آپ کی صلح ہو رہی, دنیا میں نہیں ہوتی. نواز شریف کی 10 سال نہیں ہوئی تھی, آگے زرداری صاحب کی نہیں ہوئی تھی, واپس آ کے 10-12 سال بعد. اب صبر کریں تھوڑا, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, ظلم ہوا ہے, ورکرز کے ساتھ ہوئے, مینڈیٹ چوری کیا ہے, احتجاج کرتے رہیں, بالکل کرتے رہیں, بٹ ڈونٹ گیٹ وائلنٹ. لوگ مارے جاتے ہیں, لوگوں کی فیملیز ماری جاتی ہیں دونوں سائڈ سے. وہ مطلب آپ کے رینجرز والے بھی مارے گئے ہیں, بیچارے ڈیوٹی دے رہے تھے نا آپ کے دور میں, وہ جانے دیتے تھے, آپ بھی جانے دے رہے ہیں. اب خان صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ جاؤ, مطلب 12 لوگ بھی مرے ہوں تو 12 لوگوں کو مروانے کے بعد, اور اس میں 5-6 وہ کہتے ہیں وہ ہمارے رینجرز کے پولیس والے جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, مطلب 20 کا فگر بنتا ہے اگر. اس کے بعد آپ پارلیمنٹ, ان کے تو نارمل ہے سالہ, ایوری تھنگ از نارمل ناؤ. ان 20 کا کیا ہے جن کے فیملیز تباہ برباد ہو گئی, 1-1 کروڑ روپیہ دے کے جان چھڑا لیں گے آپ. کسی کو نام نہیں یاد ہوگا, ان کو آج بھی ناموں کا پتہ نہیں ہوگا. ان کو پوچھ لیں گا جی 10-12 لوگوں کا نام تو بتا دیں, کسی لیڈر کو 2-3 کے بعد رک جائیں گے, ادھر ادھر پوچھیں گے آج کیا نام تھا اس کا. یہ ان کی کنسرن ہوتی ہے, ان کی سب کی, آپ لوگوں کے ساتھ, جنرل کے ساتھ. بہرحال سر ٹھیک ہے, کیا کہہ سکتے ہیں سر, اپنے اپنے جتھے, اپنے اپنے لیڈر, اپنے اپنے لٹیرے. وہی 1857 سے پہلے کا ہندوستان یاد آتا ہے بھائی جان, کہ تلوار فیصلہ کرتی تھی, گولی فیصلہ کرے گی. اور انگریز نے کہا کہ ہم یہاں جمہوریت لے جائیں گے. لے ہیں جی جمہوریت, آپ کر لیں تجربہ اس کے جمہوریت کا.